आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, जहांबीन के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम उन मामलात से मुत्तलिक आपको बाखबर करा देते हैं जो मामलात आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आ जाते हैं। कभी हम सेहत से मुत्तलिक बात करते हैं, कभी तालीम से मुत्तलिक बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे समाजी बहबूद महकमे से मुत्तलिक समाजी तौर जितने भी मामलात हमें दरपेश है और इस वक्त जम्मू कश्मीर में समाजी बहबूद महकमे की क्या सूरत हाल है, किस तरह की सरगर्मियां सरकार कर रही है, अंजाम दे रही है, उस सिलसिले में आज हम बात करना चाहेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, पहले देखते हैं जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के खामोश गोशों में रहने वाले मखलूकुल हाल अफराद के लिए समाजी फलाही स्कीमें जिंदगी की एक उम्मीद बनकर सामने आई हैं। बुढ़ापे में माली इमदाद और शादी के लिए मुआवनत, ये दोनों स्कीमें माली कमजोरी और समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ को दूर करने के लिए बनाई गई हैं और ये मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की हुकूमत के महकमे समाजी बहबूद के दो अहम सतून हैं। जम्मू कश्मीर में ये फलाही प्रोग्राम बुजुर्गों की निगहदाश्त में काबिल कदर बेहतरी ला चुके हैं, जिनके जरिए माली इमदाद, सेहत की सहूलियात और इदारा जाती ताउन को आम लोगों की दस्तरस में लाया गया है। स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम की 50,000 रुपए की माली इमदाद एक वादा भी है और एक अज़्म भी कि हमारे खित्ते की हर बेटी अपनी शादी की खुशियां बावकार तरीके पर मनाए। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये अमल तवील और कागजी कार्रवाई की पेचीदगियों से पुर है, जिसकी वजह से इमदाद अक्सर ताखीर का शिकार होती है। जम्मू कश्मीर में फलाही प्रोग्रामों पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, ताहम पॉलिसी और अवाम के दरमियान फासला अब भी बहुत वसी है। फलाह खैरात नहीं, एक हक है और जम्मू कश्मीर के बुजुर्गों और नौजवानों के लिए ये अक्सर गैर यकीनी हालात में वाहिद सहारा होता है। जब यह खिता एक ज्यादा मुस्तहकम मुस्तकबल की जानिब देख रहा है, ऐसे में ये बात अहम है कि हम अपने सबसे कमजोर अफराद के साथ कैसा सलूक रवा रखते हैं, यही तरक्की का असल पैमाना होगा। जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से आपने अभी जहांबीन न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट देखी, इसमें आपने देखा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस वक्त समाजी बहबूद महकमे में कौन सी स्कीम्स को अमलाया जा रहा है और इन स्कीम्स के फ़वाइद आवाम तक किस तरह से पहुँच रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करना चाहेंगे मैरिज असिस्टेंस स्कीम के हवाले से या इसके साथ साथ जो बाकी वेलफेयर स्कीम्स हैं, बिल्कुल तफसील से हम आज आपको जानकारी देना चाहेंगे। और आज का ये प्रोग्राम भी बहुत ही खुसूसी है क्योंकि जो कुछ नया कुछ किया जा रहा है समाजी बहबूद महकमे में, उससे हम आपको बाखबर करा देंगे। और इस सिलसिले में हम अपने स्टूडियो में
आज तहे दिल से एक दफ़ा फिर वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे मोहतरमा सकीना। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। इत्तू जी से जो तालीम, समाज बहबूद और सेहत और तिबी तालीम की काबीना वजीर है, सकीना इत्तू जी, आपका वेलकम है हमारे शो में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने ये रिपोर्ट देखा, अब इन्हीं बातों को मैम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं समाजी बहबूद महकमा, जी, क्योंकि समाजी बहबूद महकमा भी एक ऐसा महकमा है जो लोगों की उम्मीदों का सहारा है। चाहे हम बुजुर्ग अशखास की बात करेंगे, बेवा खवातीन की बात करेंगे, या उसके साथ साथ जो जिस्मानी तौर ख़ास है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, इस सरकार के वजूद में आने के बाद इसमें आपकी सरपरस्ती में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, तो किस तरह के इनिशिएटिव्स थे वो? एक देखिए, जितने भी पेंशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं, चाहे उसमें आप इग्नॉप्स की बात करें या ISSS की बात करें, जो भी इसमें आते हैं, चाहे ओल्ड एज आते हैं, विडो आते हैं, डिसेबल आते हैं, तो उनको ये पेंशन दिया जाता है। सबसे पहले जब सरकार बनी तो पहले काफ़ी महीनों का पेंशन जो है वो रुका हुआ था, जो ले रहे हैं लोग पेंशन। उस पेंशन को रिलीज़ करने में बहुत उस टाइम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मदद की है, और ये 2-4 महीने 5 महीने का जो उनका पेंडेंसी जो थी, उस पेंडेंसी को क्लियर किया गया। उसके बाद बहुत बड़ी डिमांड थी, और जो इनको टाइम पे नहीं मिल पाता था ये पेंशन, हमने कोशिश की कि ये इनको कम से कम टाइम पे, अगर मंथली नहीं, कम से कम 2 मंथ या 1 मंथ के बाद इनको ये मिल जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कम है, आजकल इतनी महंगाई है, इस पेंशन से क्या इतना ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपनी मेडिसिन ही खरीद सके तो बड़ी बात है। और तीसरा जो है वो इजाफा किया है, जब उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी बजट तकरीर में जो है तकरीर वहाँ की असेंबली में, उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि ये पेंशन जो है, चाहे वो डिसेबल हो, ओल्ड एज हो, विडो है, उसको बढ़ाया जाए, जो पिछले 6 साल से कभी बढ़ा नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस सरकार की, और ये लोग डिज़र्व करते थे कि इस पेंशन को, बहुत देर हो गया, 6 साल से नहीं बढ़ी इनकी पेंशन, वो बढ़ाई गई, वो सबसे बड़ा कदम था। क्योंकि आप देखिए, महंगाई हर चीज़ में तो बढ़ावा हुआ है, इजाफा हुआ है, चाहे किस चीज़ की बात आप करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, या खाने पीने की चीज़ों की बात करें। तो ये 2 चीज़ें जो थी अहम थी, एक इनकी पेंशन जो बढ़ाई गई, दूसरा जो इनकी पेंडिंग पेंशन होती थी, 4-4 महीनों तक मिलता नहीं था, हमने कोशिश की कि इनको ये पेंशन जो है टाइम पे मिल सके। तीसरा ये था कि कई शिकायतें आ रही थी कि आज ही बैंक वाले हमें कुछ आधार कार्ड नए से मांग रहे हैं या पैन कार्ड मांग रहे हैं। उसके लिए बैंक से मैंने एक मीटिंग की है, मैंने कहा मुझे बताओ, पेंशन जब हम देते हैं, ओल्ड एज, विडो, डिसेबल लोग इसमें आते हैं, उनको पेंशन जब मिलती है उसके लिए BPL AY कार्ड की ज़रूरत होती है। जब AY कार्ड, BPL कार्ड पे पेंशन दिया जाता है तो वो इनकम टैक्स में कहाँ कवर हो जाएगा बेचारा, 1500 या 2000 के ऊपर। ये आप क्या करते हो, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। कहीं कहीं शिकायत आई थी, लेकिन बैंक को बुला के हमने ये मसला जो है हल कर दिया था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी पेंशन से रिलेटेड। और जो अब जो नए केसेस आ रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन है। जब मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर पहले थी, उस टाइम पे क्या होता था कि किसी की ओल्ड एज बेचारा, ना वो पढ़ा लिखा होता, ना कोई बेटा खाता था, कभी कहीं और कोई ले जाता था निकाल के पैसे, उनको पता नहीं चलता। लेकिन आजकल ये जो ऑनलाइन किया है हमने, उस टाइम पे डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, उससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी जो है इन स्कीम्स में आ चुकी है।
اگر ہم بات کرنا چاہیں گے جیسے سماجی بہبود محکمہ جو ہے ان کی سکیمز کو اگر دیکھیں گے ان گنت سکیمز بہت سکیمز ہیں اس میں کوئی ان سکیمز کے حوالے سے جو اگر ہم یہ کہیں گے کہ عام لوگوں کو باخبر کس طرح سے کیا جا رہا ہے، جو متعلقہ محکمہ ہے وہ کس طرح سے عام لوگوں کو اویئر کر رہا ہے کہ آپ کو اس سکیم کے دائرے میں آپ آ جاتے ہیں، آپ کو اس میں فائدہ لینے کی ضرورت ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہیں پہ کہ اس اویئرنیس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے؟ میں نے پہلے جب میں نے میٹنگ لی ہے، میں نے پہلے ان کو کہا جو اویئرنیس کیمپس لگائے جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، بہت اویئرنیس کیمپ لگتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جن کیمپس میں سکیمز کے بارے میں بات کی جاتی ہے، چاہے وہ لاڈلی بیٹی ہو، میریج اسسٹنس ہو، ISSS ہو، اگناپس ہو، یا اسکالرشپ جو دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ CRC کے ذریعے جو ڈسیبل لوگوں کو مدد ملتی ہیں، چاہے وہ ٹرائی سائیکل کی بات ہو، ہیئرنگ ایڈ کی بات ہو، یا باقی جو ویل چیئر کی بات ہو، تو میں نے کہا اویئرنیس کیمپ ہم لوگ لگاتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، یہ لگنے چاہیے دور دراز علاقوں میں، اور ان میں سے کوارڈینیٹ کرنا چاہیے آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی، اور باقی اگر کہیں کہیں ہیلتھ آفیسر اویلیبل ہو ان کے ساتھ بھی کوارڈینیٹ کرو، تاکہ وہ بھی اپنے سجیشنز اس میں دے سکے، امپلیمنٹیشن زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب یہی ہم کر رہے ہیں کہ دور دراز علاقوں میں بھی، جیسے فار فلنگ ایریا ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ باقی ڈپارٹمنٹس کو میں نے کہا چٹھیاں لکھو، جیسے ٹرائبل پاپولیشن ہے ہماری، اسکول میں چٹھی لکھو، آپ پرنسپل کو لکھو، یا جو باقی ہیڈ ہے انسٹیٹیوشنز کو ان کو بھی لکھو، یہ اسکیمز ہمارے پاس ہیں، جیسے اسکالرشپ ملتا ہے، کوئی غریب جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی پڑھائی آگے بڑھا سکتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ڈپارٹمنٹ آلریڈی کر رہا ہے۔ کیمپس تو کافی زیادہ اویئرنیس کیمپ لگ رہے ہیں، لیکن ان کو بڑھا رہے ہیں، اب دور دراز علاقوں میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو وہاں فائدہ مل سکے، پتہ چل سکے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ سکیمز کا فائدہ کیسے لینا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ آلریڈی اس پہ کام کر رہا ہے۔ اور جیسے جہاں تک اسی طرح ICDS سیکٹر کا تعلق ہے، اس میں بھی بہت سارے ہماری بہنیں جو ہیں وہ ان کیمپوں میں جاتی ہیں، وہ بھی کبھی کبھار وہاں مدد کرتی ہیں، کیونکہ اس میں لگ بھگ 28-19 ہزار کے قریب ہماری بہنیں کام کرتی ہیں، اور کافی کام کرتی ہیں، اچھا کام کرتی ہیں۔ یہ اس طرح امپلیمنٹیشن جو ہے، اویئرنیس جو ہے وہ چلائی جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ ابھی اگر ہم بات کرنا چاہیں گے، آپ نے بہت سکیمز کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ نے لاڈلی بیٹی کی بات کی، آپ نے یا اس کے بغیر باقی سکیمز جو ہیں ان کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ سب سے پہلے ہم جس طرح سے ہم نے پہلے ہی کہا کہ جو اس میں بڑھوتری ہوئی اولڈ ایج پینشن میں، یا جو ہم نے کہا کہ اس میں جو ہے کہ ٹائم پہ نہیں ملتا تھا، وہ آپ کے انٹرونشن کی وجہ سے ان کو اس کا حل ہوا، یا آپ نے ایک اور بات کہی کہ جو ان کو دقتیں پیش آ رہی تھی بینکس میں، اس کا ازالہ کیا گیا۔ ابھی اگر ہم لاڈلی بیٹی اسکیم کی بات کریں گے، کس طرح کی اسکیم ہے، کس طرح کے فوائد یہاں پہ ملتے ہیں، اور کن لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے؟ اگر تو کوشچن لفظن مزتی ونیو زکمر لوکن پزِ یہ لاڈلی، حالانکہ اتھ ناو سٹھا بڑ دلچسپ ناو، خوبصورت ناو، کیا چیز ناو؟ یہ لاڈلی بیٹی جب اسکیم بنائی گئی ہے، اس کا تصور یہی تھا کہ بیٹیاں جو ہے وہ آگے آئیں اور پڑھائی میں زیادہ جو ہے اپنا رول کر سکے، مین اس کا مقصد یہی تھا، تبھی اس کا نام جو ہے اتنا خوبصورت رکھا گیا ہے لاڈلی بیٹی۔ یہ ابھی جموں کشمیر میں 8 ہی ڈسٹرکٹ میں جو ہے لاگو ہے، ساری ڈسٹرکٹس میں لاگو نہیں ہے۔ اس اسکیم میں بیٹیوں کے لیے جو ہے 1000 جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور جب تک وہ 14 سال کی ہو جاتی ہے تو ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا ہے، ان کا ایک اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، اور اس اکاؤنٹ میں یہ پیسہ جمع ہو جاتا ہے، اور جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں، اس کا ایج ایک لمٹ رکھا گیا ہے، اس ایج کے بعد ان کو یہ پیسہ جو ہے دیا جاتا ہے، تاکہ اب ان کو یہ پڑھائی میں یا کسی اور آگے بڑھنے میں جو ہے ان کے لیے آسان ہو سکے۔ اس کا بھی پروسیجر یہی ہے کہ آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہو، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا جو آلریڈی آپ کو ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اس میں انکم سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ پیرنٹس کی دینی ہوگی، وہ سب چھوٹی چھوٹی فارمیلٹیز ہیں، اور جو بھی کارڈ ہو، ریشن کارڈ آپ کو وہ دینا پڑتا ہے۔ آن لائن اپلائی کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی ڈاکومنٹ کی دقت آئے گی وہ خود آن لائن اس میں دیا جاتا ہے کہ یہ پیپر آپ کا نہیں صحیح ہے، اس کو آپ جو ہے نئے سے ٹھیک کر کے دے دیجئے۔ لیکن ابھی یہ 8 ڈسٹرکٹس میں ہے، اور کبھی کبھار لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے
کہ یہ اسکیم ہے, اس اسکیم کا ہم فائدہ لے سکتے ہیں, لیکن ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے لوگوں کو اویئر کرنے کی, اور بہت ڈیمانڈ ہے. آپ یقین نہیں کریں گے اتنے فون آتے ہیں مجھے, جناب ہمارے ڈسٹرکٹ میں یہ اسکیم لاڈلی بیٹی کیوں نہیں ہے. تو اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں, اب لکھ رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو تاکہ اور اس میں ہماری مدد کریں, ہم باقی ڈسٹرکٹس کو بھی اس میں انوالو کریں تاکہ ان میں بھی جو وہاں جو بیٹیاں ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کو بھی مدد مل سکے, وہ بھی آگے جو ہے پڑھائی میں جا سکتی ہیں. مین مقصد یہ ہے اسکیم. ایک خاص اسکیم کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے, اسے سو کات کریں یہ زن میریج اسسٹنس سکیم. حالانکہ یم زن مطلب یہ پی ایچ ایچ زن پریورٹی ہاؤس ہولڈر یم سات تمن گھرس مز بچی واتان تمن سٹھا مدد ضرورت آسان سات تمن سہارا آسان تمن باقی چیز تہ نش آسان واریاہ ونکس. تو یہ زن یہ سکیم یہ جموں کشمیرس مز کمہ نظر چھو تھی ات سکیم وچھان, کیا فائدہ ام سۭتۍ میلان تو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے مزید؟ یہ جو میریج اسسٹنس اسکیم ہے یہ ابھی ہمارے ٹائم جب عمر عبداللہ صاحب 14 میں چیف منسٹر تھے, اس سے پہلے 8 میں 9 سے جب سرکار بنی تھی, یہ میریج اسسٹنس اسکیم اسی ٹائم ہم نے لاگو کی تھی. اس سے پہلے میریج اسسٹنس اسکیم نہیں تھی جموں کشمیر میں. لیکن اس اسکیم کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں جب بچوں کی شادی کرتے ہیں ان کو کچھ اماؤنٹ دیا جائے. 50,000 اس ٹائم, کیا 50,000 تو کچھ بھی نہیں تھا, 50,000 دیا جائے, لیکن پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ ہاتھ میں جب 50,000 ہوتا ہے کسی چیز کے لیے یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس میں مین یہی تھا بی پی ایل کے لوگوں کو جو بی پی ایل کارڈ تھا وہ دیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد جب عمر عبداللہ صاحب کی سرکار بنی, ہمارا جو مینیفیسٹو بنا تھا اس مینیفیسٹو میں ہم نے, کیونکہ میں خود اس مینیفیسٹو میں ممبر تھی, تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو میریج اسسٹنس ہے, جب لڑکیوں کی بہنوں کی شادی ہوتی ہے ان کو مشکل ہوتا ہے, تو یہ اس کو بڑھانا چاہیے. اور سب نے, چیف منسٹر صاحب نے بھی, سب نے اس میں ایگری کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہم بڑھائیں گے. تو اس کو 75 جو ہے وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ 75 کریں گے. اور جب چیف منسٹر صاحب نے ابھی حال ہی میں بجٹ سیشن جب جموں میں تھا, جب پینشنوں کا اضافہ ہوا, اس ٹائم میریج اسسٹنس اسکیم کا بھی 50 سے 75 جو ہے وہ کیا گیا تھا تاکہ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو اور بچوں کے کام آ سکے. لیکن اب اس میں دقت یہ ہے اس ٹائم, فیاض صاحب وہ شاید آپ کی نالج میں نہیں ہے لیکن میری نالج میں ہے, کیونکہ میں ایک پبلک فگر ہوں, لوگ میرے پاس بہت آتے ہیں, بتاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس میں الیکشن سے پہلے ایک آرڈر آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میریج اسسٹنس میں اب کوالیفیکیشن بار ہوگا. لڑکی جس کو میریج اسسٹنس ملے گا وہ مڈل پاس ہونا چاہیے. یہ بہت عجیب آرڈر تھا, کیونکہ شادی کے لیے تو آپ کیا کوالیفیکیشن بار رکھ سکتے ہو, اور اس کے لیے کوالیفیکیشن بار کوئی میٹر نہیں کرتا. چلو اگر اس سے کوئی اور سکیم ہوتی جہاں آپ کو پڑھائی کی ضرورت ہے تو وہاں آپ کوالیفیکیشن بار رکھ سکتے تھے. تو اس میں اب کافی لوگ جو ہیں وہ رک گئے اس کوالیفیکیشن بار کی وجہ سے. تو اب زیادہ تر لوگ مڈل پاس بھی نہیں ہیں, انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا, جاتے ہی نہیں کبھی, اب ایڈمیشن ہی نہیں کیا ہوتا. تو اسے کافی مشکلیں جو ہیں وہ بہنوں کو آ رہی ہے. اب ہمارے پاس ڈیمانڈ آ رہی, لیکن میں نے ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا ہے, جو میرے سیکریٹری تھے پہلے اب وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں, اور انہوں نے پرپوزل میں نے کہا پرپوزل موو کرو کہ اس میں کوئی کوالیفیکیشن بار ہم نہیں رکھ سکتے ہیں, اس سے یہ سکیم جو ہے آگے چلے گی نہیں. اور جو مقصد ہے غریب بہنوں کی مدد کرنا, سو مقصد گیسے آتمز پور کے یہ رک جائے گی. تو یہ ہم ایگزامن کر رہے ہیں, ایک پرپوزل بنا رہے ہیں, یہ کوالیفیکیشن بار ہم اس سے ہٹا دیں گے. دوسرا جو یہ 75 تک کیا گیا ہے, اور آپ مجھے بتائیے سب سے پہلے اگر گاؤں میں بھی کوئی کمیٹی ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں جو گاؤں میں سب سے زیادہ غریب ہو سب سے زیادہ اس سے پہلے اس کی مدد کی جائے. اس لیے سرکار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 75 بڑھائے. اس میں پہلے جو شروعات ہوگی وہ اے وائی والوں کے لیے ہوگی تاکہ ان کو زیادہ نیڈ ہوتی ہیں. اس کے بعد جو دوسری بار دیکھا جائے گا پھر بی پی ایل, پھر اسی طرح آگے اس اسکیم کو بڑھایا جائے گا.
ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ابھی آپ نے میرج اسسٹنٹ اسکیم کے حوالے سے آپ نے بتا دیا اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں کیا کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے. ہم اب بات کرنا چاہیں گے جو باقی اسکیمز ہیں، جیسے ہم ان بچوں کی بات کرنا چاہیں گے جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جو بچوں کے لیے یہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ ریہیبلیٹیشن سینٹر آلریڈی جیسے ICPS ایک اسکیم ہے جس میں بچوں کے لیے ہی مین ہے. وہ جو بچے لاوارث فار ایگزامپل ہوتے ہیں، کہیں کہیں بچے سڑک پہ مل جاتے ہیں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کو اڈاپٹ کر کے ان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ہے ڈالتے ہیں. کہیں کہیں NGO بھی چلاتے ہیں، سری نگر میں ایک ہیں جس کو گورنمنٹ چلا رہے ہیں، اسی طرح جموں میں بھی کچھ ہے. سرکار اس پہ کر رہی ہے کام، اور جو ان بچوں کو وہاں پہ فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ فیسلٹیز آلریڈی سرکار نے رکھی ہوئی ہے. اور ان کو خاص طر بڑا کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں ہمارا زیادہ دھیان ہم دے رہے ہیں اس میں، تاکہ یہ بچے اگر بیچارے ان کو کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اگر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ دیکھ بھال کر رہا ہے، اچھے سے پڑھا گئے، تعلیم حاصل کر کے یہ بھی لائف میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آلریڈی جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ICPS کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ آلریڈی ہو رہا ہے، اور اس میں کافی کچھ ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں یہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ سکے اپنے لائف. جس طرح سے آپ نے ابھی DBT کی بات کی، آپ نے کہا کہ جو بینیفٹ ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹس میں جاتا ہے یا فارمز وغیرہ جہاں پہ لنک، لیکن کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدھار کو لنک کرنے کا جو ایشو ہے، آدھار لنک کرنے میں کہیں کہیں پہ جو ہے کہیں پرابلمز، دقتیں جو ہیں وہ پیش آ رہی ہے. اس چیز کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے جو ہے جو کمپلینٹس ہیں بینیفیشریز کی، جو ان کے معاملات ہیں، ان کو سرکار کس طرح سے دیکھ سکتی ہے؟ دیکھیے فیاض صاحب، آدھار تو آج کل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کو آپ کے اکاؤنٹ اگر کھولتے ہیں تو آدھار کو لنک کیا جاتا ہے. جب میری بینک کے آفیسر سے بات ہوئی ہے وہاں پہ ہم نے یہ ایشو بھی اٹھایا تھا کیونکہ ہماری نوٹس میں ایشو آیا ہوا تھا، لیکن بینک آفیسرز نے یہی کہا ہے کہ کہیں پہ آدھار لنک جب ہوتا ہے اس میں کہیں مطلب ڈبل جو ہے نام آ جاتے ہیں، کہیں پہ نام کچھ اور ہے، آدھار کسی اور نام سے آیا ہوا ہے. کہا یہ ہمیں بہت ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، لیکن اب انہوں نے بینیفیشریز کو کہا ہے کہ آدھار اپنا تھوڑا ٹھیک کر کے لے لیجئے، ٹھیک کیونکہ آج کل خدمت سینٹر میں آپ جا کے اپلائی کر کے اپنے آدھار کارڈ ٹھیک کر، کیونکہ وہ سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ آدھار ایک الگ سیکٹر ہے، الگ ایک چیز ہے. اس کو آدھار کو ٹھیک بینیفیشری کو ضروری کرنا پڑے گا کیونکہ آدھار آگے بہت کام آتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے بینک کو ہدایت دی ہے اگر وہ ان کو کہیں گائیڈ کر سکتے ہیں، میں نے ان کو کہا آپ ان کو گائیڈ کیجئے، کیونکہ یہ لوگ مستحق لوگ ہوتے ہیں. بزرگ کو کیا سمجھ آئے گا کہ مجھے آدھار کہاں سے میں ٹھیک کروں گا، یا کوئی لیڈی ہوگی جو ویڈو ہوگی وہ کہاں سے گھومے گی اب کہ مجھے آدھار ٹھیک کرنا کہاں کرنا ہے. تو میں نے بینک کو اس وقت ہدایت دی ہے، میں نے کہا کسی آفیسر کو رکھے جو ان کو یہ سمجھائے گا کہ آدھار ٹھیک اگر غلطی کہیں پہ آدھار میں ہے اس کو کیسے ٹھیک کرے، وہ ان کو وہاں پہ گائیڈ کر لیجئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے جو ہمارے تحصیل آفیسر ہے ان کو بھی ہم نے ڈائریکشن دے دیے کہ آپ بھی ان کو سمجھا دیجئے. بینیفیشریز آتے ہیں میں رکوک پینشن نہیں مگر یوتا ٹائم میں تار نہیں تو میں نے آئے واریا میرے پاس بہت آئی بہنیں میں کو پینشن نہیں باندھ، میں نے بولا بند کیس گو تمام کہتا ہے کاغذ چھونا. اس ٹائم حالانکہ میں منسٹر نہیں تھی، بس پت افسرس فون کران کہ یمس کیس گو بند، سو طور ونان کہ یمس یہ پرابلم کاغذس مز یہ پرابلم ڈاکومنٹ نہیں کمپلیٹ ہے. تو پھر میں اس کو کہتی تھی کہ امس کریو یہ ٹھیک. بہنیں کچھ ہیں دور دراز علاقوں میں بزرگ بھی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو تعلیم نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں ہے، لیکن آفیسرز کو بھی ہم نے ہدایت دی ہے کہ ان کی مدد کرے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ اسی لیے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے جموں کشمیر. تو ہم جتنا پاسبل ہو سکے لوگوں کو سمجھائیں، اور سوشل ویلفیئر میں جو آفیسر ہے ان کو پہلے ہی میں نے کہا ہے جہاں جہاں دقت آئے گی ان کو آرام سے سمجھا کرے، اور اگر آپ بھی مدد کر سکتے ہیں وہاں جہاں ان کو جانا ہو ٹھیک کرنے کے لیے ان آفیسر سے بھی خود بات کر لیجئے. ایک اور ہمارے پاس جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ہم تاثر چاہیں گے آپ سے وہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی بچوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، مختلف سکیمز کے حوالے سے آپ نے جانکاری دے دی، لیکن جو ہماری سینئر سٹیزنز ہیں یہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اب شیلٹر ہومز کی ضرورت ہے سینئر سٹیزنز کے حوالے سے.
اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ پہلے تو تعجب کی بات ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں جنت ہے وہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ہم کبھی تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ جموں کشمیر جیسی جگہ میں بھی اولڈ ایج ہوم کی ضرورت پڑے گی، لیکن اتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں، مطلب عام ہم یہ چیز نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت حیران کن بات ہے۔ گاندربل میں ابھی ہم نے ریسنٹلی اولڈ ایج ہوم ایک کھولا ہے، جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے بہت خوبصورت اولڈ ایج ہوم بنایا، ہر فیسلٹی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اور این جی اوز بھی کچھ اولڈ ایج ہوم چلا رہے ہیں، لیکن اب یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ بدقسمتی ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب اگر جہاں ضرورت ہے، ہم بزرگوں کو تو ایسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بزرگ جو ہے ہمارا سرمایہ ہے، ان کو ہم بچا کے رکھ سکتے ہیں، ان کو ہم جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگا، جو بھی ضرورت ہوگی دیکھ رہا ہے اور آگے بھی دیکھے گا، جہاں جہاں ان کو چاہیے مدد سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی، وہ آلریڈی وہ کر رہا ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ڈے کیئر میں رکھیں گے جو گاندربل والا ہے، کیونکہ بزرگ ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہے آج کی جنریشن کے پاس کہ وہ گھر میں ماں باپ کے پاس بیٹھے، پھر ان سے بات کرے، پھر ان کی بات سنے، تو وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے۔ ہم نے سوچا تھا ڈے کیئر میں اگر آئیں گے، یہاں بیٹھیں گے، مل جل کے اخبار پڑھیں گے، ٹی وی ہم نے وہاں پہ رکھے ہیں، باقی کھیلنے کودنے کی چیزیں رکھی ہیں، جو جیسے جم ہوتا ہے چھوٹا موٹا، وہ وہاں پہ رکھا گیا ہے، تاکہ یہاں پہ آ کے تھوڑا سا یہ لوگ بھی انجوائے کریں، ان کو بھی لائف میں تھوڑا سا جو ہے چیزیں اچھی لگنے لگیں۔ ہم اسکالرشپ سکیمز کی بات کرنا چاہیں گے، جی تو آپ کا محکمہ جو ہے، کیونکہ آپ یہاں سے تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ سوشل ویلفیئر محکمے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ ان دونوں کا ملاپ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، تو کہاں پہ یہ سکیمز جو ہے، یہ سکیمز ان کے فوائد جو ہے وہ بچوں کو مل جاتے ہیں؟ سکیمز تو اسکالرشپ کی کافی ہیں، جس سے بچوں کو فائدہ ملتا ہے، اور لے بھی رہے ہیں بچے فائدے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مختلف سکیمیں ہیں، جیسے پری میٹرک ہے، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہے، کچھ سکیمز کو بیچ میں بند کیا گیا تھا، کچھ سکیمز کو بیچ میں پھر لاگو کیا گیا ہے۔ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آن لائن آپ کو پروسیس کرنا پڑے گا، اور میں نے پچھلی بار ہی ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ ایجوکیشن والوں کے ساتھ بھی بات کریں، کوارڈینیشن کریں، ان کے ساتھ بیٹھے، وہ اپنے اپنے ایریا میں دیکھے کہ کہاں کہاں بچوں کو ضرورت ہے، وہ آپ کو کیسز فارورڈ کر سکتے ہیں، وہ بچوں کو اپلائی کرا سکتے ہیں۔ لیکن اسکالرشپ میں بہت لوگ فائدہ لیتے ہیں، اس کی کافی اچھی اویئرنیس ہے، اور جہاں اور کرنے کی ضرورت ہے وہاں ڈپارٹمنٹ آلریڈی کر رہا ہے۔ ابھی جو ہمارے پاس کچھ ایسے بچے ہیں جو جسمانی طور خاص ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو آرفنز ہیں، جسے ہم نے بات کی، تو وہ کس سکیم کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور ان کو کس طرح سے اس سکیم کا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ ڈسیبل کے لیے تو آلریڈی ان کو تو پینشن، ڈسیبل پینشن دیا جاتا ہے، لیکن ایجوکیشن کے اندر بھی ان کے لیے اسکیم ہے ڈسیبلٹی میں، اگر وہ پڑھنا چاہے اس کے لیے الگ سے ان کو کچھ رعایت جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور جابس میں تو آلریڈی ان کے لیے ڈسیبل کے لیے جو ہے ریزرویشن میں ان کو اپنا حصہ ملتا ہے اس میں، اور اسکالرشپ میں بھی ڈسیبلٹی لوگ جو ہے ان کو کافی کچھ جو فائدہ ہے وہ دیا جاتا ہے، وہ مل رہا ہے اس میں۔ لیکن اب ڈسیبلٹی میں کیا پرابلم ہے، لوگ بیچارے نکل نہیں پاتے ہیں کبھی کبھار، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ خوش قسمتی ہیں اگر کچھ ڈسیبل لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ تو ان کے بچوں ماں باپ کو مبارکباد ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح تیار کرتے ہیں تاکہ وہ بھی لائف میں آگے بڑھ سکیں، ورنہ یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ فیز ہے ماں باپ کے لیے، بچہ اگر ڈسیبل ہو ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ اسکولز میں بھی ان کو تھوڑا سا اسپیشل ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں آلریڈی ایگزسٹنگ ہے، وہ اسکیمز چل رہی ہیں، اس سے وہ فائدہ لے رہے ہیں ڈسیبلٹی۔ فیوچر میں آپ کا آخر پہ یہ جو سوال ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ آپ کو آئندہ کیا لگ رہا ہے، کیا ویژن ہے آپ کا سماجی بہبود محکمے کے حوالے سے؟ یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بہت آپ اس میں بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو عام لوگوں سے، غریب لوگوں سے جڑا ہوا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ میں پہلے بھی رہی ہوں، تب ہم نے کافی اس میں چینجز لائی ہیں، کافی کچھ ہم نے کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، جیسے WDC ایک کارپوریشن ہے جس میں آپ بہنوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، اس ٹائم اس پہ ہم نے کافی کام کیا ہے، اور آج بھی وہ کارپوریشن ہے، کافی بہنیں اس میں مدد لے سکتی ہیں، لون لے سکتی ہے، اپنا کاروبار کھول سکتی ہے، اپنا بزنس کھول سکتی ہے۔
جس سے ان کو مدد مل سکتی ہے، وہ آگے بڑھ سکے. اسی طرح ST/SC کارپوریشن ہے جس میں الگ طرح سے اسکالرشپ دیا جاتا ہے. جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو فائدہ ملتا ہے اس SC/ST کارپوریشن میں. مشکل یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جیسے ICDS سیکٹر ہے، پینشن سائیڈ ہے، یا اسی طرح یہ ICPS ہے، اسی طرح جو WDC ہے، زیادہ تر فنڈنگ جو ہے یہ سینٹرلی سپانسرڈ اسکیمیں ہیں ہمارے پاس، اور کم اسکیمیں ہیں جو یہاں سے اسٹیٹ سے چلتی ہیں. چلتی تو ہیں اسٹیٹ سے ہی، فنڈنگ ہم ہی زیادہ دیتے ہیں، لیکن جو پیسہ دلی سے آتا ہے وہ کبھی کبھار اس کو آنے میں ٹائم لگ جاتا، طوالت ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ان سکیمز میں امپلیمنٹیشن میں جو ہے کافی فرق آتا ہے. میں سمجھتی ہوں مین ہمارے پاس اس وقت جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، سب سے بڑا جو آگے ہمیں چیز دیکھنی ہے وہ یہ کہ ایک ڈسیبلٹی میں ہم کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ جو بہنیں ہیں جو WDC کے ذریعے ان کو ہم جو لون دے رہے ہیں، یا جو بہنیں جو بیچاری اس ٹائم مطلب کبھی کبھی ایسے لوگ آتے ہیں جن کے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ ہے کہاں، مرے ہیں یا زندہ ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ایسے تو لا ہے، لا میں آپ 7 سال کے بعد ڈیڈ قرار دیتے ہیں کہ اگر 7 سال میں آپ کو ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملتی، پتہ بھی نہیں چلتا، تو آپ اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ اب ٹوٹلی جو ہے ڈیڈ تصور کیا جاتا ہے. تو اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس پہ کر رہے ہیں، کافی حد تک کر رہے ہیں کام. یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو ضرورت بھی بہت زیادہ ہے اس ڈپارٹمنٹ. ہم دعا کریں گے کہ آپ کو ہر قدم پہ اس سلسلے میں بھی کامیابی ملے. آمین. شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دے دیا، اور ساتھ ہی آپ کو کہنا چاہیں گے کہ دوردرشن کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. جب بھی آپ چاہیں کہ آپ ناظرین کو اپنے محکموں کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن دینا چاہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں. جی آپ بلائیں بار بار، ہم انشاءاللہ بار بار آئیں گے تاکہ ناظرین سے ہماری بات ہو سکے، ان کو ان ڈپارٹمنٹس کے بارے میں جانکاری مل سکے. شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا سنا. جہاں بین کے اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.